बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद अशरफ गुजर। आज हम तारीख़ पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान और मुताला पाकिस्तान की एक अहम कड़ी और एक अहम हकीकत उसके ऊपर बात करेंगे। 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास से ख़ताब करते हुए अल्लामा इकबाल ने जो सदारती खुतबा दिया, सदारती खुतबा तो बहुत तवील है, ग़ालिबन 25 या 30 सफ़ात पे मुश्तमिल है, लेकिन हमारे यहाँ हमारी निसाबी कुतब में बामुश्किल 5 या 6 सतरें ही पढ़ने को मिलती हैं। बाकी खुतबा ग़ालिबन दानिस्ता कह लें या जो भी कह लें, वो हम तालिब इल्मों से, स्टूडेंट से कोई मख्फी रखा जाता है, लगता तो ऐसा ही है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि वो एक तारीख़ी दस्तावेज़ है और उस तारीख़ी दस्तावेज़ को हमारे ग्रेजुएशन कह लें, हाई स्कूल या इवन डिग्री सतह तक हमारे निसाब और सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए था। अल्लामा इकबाल ने बहुत खुल के, अल्लामा इकबाल दुनिया के एक बहुत बड़े मुदब्बर, दानिश्वर रहनुमा थे। पूरी दुनिया में उनकी बहुत इज़्ज़त थी, उनकी फ़हम फ़रासत की पूरी दुनिया कायल थी। उन्होंने बहुत खुल के, बड़ी तफसील के साथ उन्होंने खुतबा दिया और मुसलमानों को जितने भी मसाइल दरपेश थे उसके हवाले से उन्होंने उस पर रोशनी दी और उनका हल भी बताया। उसी सदारती खुतबा के दौरान उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के शुमाल मगरिब में जो 4 सूबे हैं मुस्लिम अक्सरियत वाले, इनको इकट्ठा कर दिया जाए और एक स्टेट बना दिया जाए। अब जो स्टेट का लफ्ज़ है उससे कुछ इबाहम पैदा होता है। लोग कहते हैं स्टेट का मुराद मुल्क है, ऐसा नहीं है। स्टेट से मुराद एक फेडरेशन की स्टेट, एक वफाक की रियासत, फेडरेटिंग यूनिट, जिसे आप सूबा कह लें वफाक के अंदर, या वफाक की इकाई। जैसे अमेरिका है, उसकी 50 रियासतें हैं, 50 स्टेट्स हैं, वो 50 मुल्क तो नहीं है। तो लेकिन हमें वो 4 या 5 या 6 सतरें जो हैं वो निकाल के पढ़ाई जाती हैं, बाकी खुतबा नहीं पढ़ाया जाता हमारे निसाब में। हालांकि उन्होंने अपने खुतबे में बहुत वाज़े कर दिया। उसी जहाँ पे वो 4 मुस्लिम सूबों को इकट्ठा करके एक सूबे की बात करते हैं, तो उसके फ़ौरन बाद अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ये वही तजवीज़ है जो नेहरू कमेटी के सामने पेश हुई थी, और नेहरू कमेटी ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था, ये कहते हुए कि अगर इस तजवीज़ के मुताबिक ये एक सूबा बना दिया जाए बड़ा वाला, 4 सूबों पे मुश्तमिल, तो ये तो नाकाबिल इंतज़ाम हो जाएगा। अब नेहरू कमेटी के जो मिनट्स हैं वो सैयद शरीफुद्दीन पीरज़ादा, हमारे बड़े मारूफ माहिर कानून भी थे और बहुत बड़े हिस्टोरियन भी थे, उन्होंने अपनी किताब लिखी है एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के इर्तिका या पाकिस्तान के इर्तिकाई मनाजिल, जो भी कह लें। उसके सफ़ा नंबर 122 के ऊपर 122 उसके ऊपर उन्होंने वो इक़्तिबास शाया किया। इक़्तिबास काफ़ी तवील है, लेकिन मैं मुतलका पढ़ देता हूँ। उन्होंने इस तजवीज़ को, जिसको अल्लामा इकबाल कह रहे हैं मेरी तजवीज़ वही तजवीज़ है जो नेहरू कमेटी के सामने पेश हुई थी, तो नेहरू कमेटी के सामने जो तजवीज़ थी उसको नेहरू कमेटी ने क्या डिसाइड किया। नेहरू रिपोर्ट में लिखा है, हम इस तजवीज़ को तस्लीम करने के लिए कतन तैयार नहीं हैं। इस तजवीज़ को तस्लीम करने के मानी एक ऐसे सूबे की तख्लीक है, दोबारा गौर कीजिए, इस तजवीज़ को तस्लीम करने के मानी एक ऐसे सूबे की तख्लीक है जो शुमाल और शुमाल मगरिब में हर जानिब फैला हुआ हो और जिसका इंतज़ाम हुकूमत के लिए मुश्किल होगा। आपने देख लिया कि जो नेहरू कमेटी के सामने तजवीज़ थी वो मुस्लिम सूबे की थी कि 4 सूबों को इकट्ठा करके मुस्लिम सूबा बना दिया जाए, और अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मेरी तजवीज़ भी वही तजवीज़ है जो नेहरू कमेटी के रूबरू पेश थी। एनीवे, ये जब खुतबा छपा अखबारों में, तो इंग्लैंड के एक बहुत बड़े दानिश्वर, मुदब्बर, माहिर तालीम जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, प्रोफेसर एडवर्ड जॉन थॉमसन, उन्हें भी ये जो 6 सतरें हैं इनसे वही गलत फहमी हुई
جس میں پوری پاکستان کو مبتلا رکھا گیا ہے. انہوں نے ڈیلی ٹائمز لنڈن میں 3 اکتوبر کے شمارے میں ان کا ایک آرٹیکل چھپتا ہے جس کا عنوان ہے پین اسلامک پلاٹنگ. اور عالمی سطح پہ جو مسلمان اکٹھے ہو رہے ہیں اس کو ایک وہ پلاٹ یہ سازش کے طور پہ وہ لے رہے ہیں کہ وہ خطرے کی گھنٹی کہہ لیں جو بھی کہہ لیں. یہ انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا. یہ چھپا 3 اکتوبر 1931 کو ڈیلی ٹائمز لنڈن میں. اور اتفاق سے علامہ اقبال گولمیز کانفرنسیں وہاں پہ منعقد ہو رہی تھیں اور علامہ اقبال ان کانفرنسز میں شرکت کرنے کے لیے انگلینڈ میں موجود تھے. جب ان کی نظر سے یہ 3 اکتوبر 1931 کے شمارے میں ڈیلی ٹائمز میں پروفیسر ایڈورڈ جان تھامسن کا یہ آرٹیکل چھپا تو انہوں نے فوری طور پہ اس کا جواب تحریر کیا. یہ جواب تو 10 اکتوبر کو تحریر کر کے بھیجا گیا لیکن ڈیلی ٹائمز لنڈن کا جو شمارہ ہے 12 اکتوبر 1931 کو پیج نمبر 8 اس کے اوپر شائع ہوا. اور علامہ اقبال چونکہ بڑے مدبر تھے دانشور تھے ان کا بات کرنے کا لکھنے کا اپنا انداز تھا لیکن انہوں نے تھوڑا سا اس کو محسوس کیا کہ پروفیسر ایڈورڈ تھامسن نے وہ جو 5-6 لائنیں جو ہم اکثر اپنے سلیبس میں پڑھتے ہیں مطالعہ پاکستان میں وہ انہوں نے محسوس یہ کیا کہ پروفیسر ایڈورڈ تھامسن نے باقی خطبہ بات جو باقی باتیں انہوں نے کی ہیں اس کی اپنی پوری اسکیم کی جو وضاحت کی ہے اس ساری وضاحت کو چھوڑ دیا اور یہ 6 لائنیں بیچ میں سے اٹھا لی خطبہ آباد میں. تو علامہ اقبال کہتے ہیں جملہ بڑا خوبصورت ہے. وہ لکھتے ہیں سر writing in your issue of October 3rd last, Dr. E. Thompson has torn the following passage from its context in my presidential address. وہ کہتے ہیں اس میں سے پھاڑ لیا یعنی سیاق و سباق سے ہٹ کے سیاق و سباق چھوڑ دیا اور وہ 6 لائنیں اٹھا لی. یہ علامہ اقبال کا لکھنے کا بڑا خوبصورت انداز ہے. اس انداز سے وہ شروع کرتے ہیں اور شروع کرتے کرتے علامہ اقبال بڑا کلیئرلی اس کو جو ہے وہ وضاحت کرتے ہیں کہ میری بالکل یہ تجویز نہیں ہے میرا تصور نہیں ہے میرا ویژن نہیں ہے کہ ان 4 مسلم صوبوں کو اکٹھا کر کے کوئی علیحدہ آزاد ملک بنا دیا جائے خود مختار ملک بنا دیا جائے ساورن اقتدار اعلیٰ کا مالک علیحدہ فیڈریشن علیحدہ ملک انڈیپینڈنٹ. کہتے میرا یہ بالکل ایسا مقصد نہیں ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ یہ مسلمان صوبے اکٹھے ہو جائیں ایک بڑا صوبہ ہو جائے جو وفاق ہندوستان کے اندر ہو انڈین فیڈریشن کے اندر ہو جیسے فیڈریشن آف پاکستان کے اندر پنجاب ہے یا سندھ ہے یا سرحد بلوچستان ہے. اسی طرح انڈین فیڈریشن وفاق ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا ایک صوبہ ہو جائے کوئی سکھوں کا ہو جائے ہندوؤں کا ہو. اس طرح وہ مذہبی بنیادوں پہ صوبوں کی تقسیم کرنا چاہتے تھے. اب انہوں نے اس کے اندر بڑا واضح کر دیا انگلش میں پڑھتا ہوں ویسے یہ آپ کے سامنے بھی سکرین پہ یہ چل رہا ہے اور میں نے کوشش کی ہے کہ یہ سلو آپ کے سامنے آئے تاکہ آپ تسلی سے پڑھ سکیں. علامہ اقبال نے لکھا ہے آخری پیرا میں کنکلوڈ کر رہے ہیں I am all for a redistribution of India. I am all for a redistribution of India into provinces with effective majorities of one community or another on lines advocated both by the Nehru and the Simon reports. Indeed, my suggestion regarding Muslim provinces merely carries forward this idea. A series of contented and well-organized Muslim provinces on the northwest frontier of India would be the bulwark of India and of the British Empire against the hungry generations of the Asiatic highlands. اس میں علامہ اقبال بہت واضح طور پہ یہ لکھتے ہیں کہ میں تو 4 صوبوں کو اکٹھا کر کے ایک مسلم صوبہ بنانا چاہتا ہوں. اور وہ لکھتے ہیں کہ یہ اس میں وہ اس کو اپنی تجویز بھی نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں میں تو اس کو میئرلی کیری فارورڈ کر رہا ہوں.
میرلی کیری فارورڈ کہاں سے کر رہا ہوں؟ وہ کہہ رہے ہیں نہرو کی رپورٹ میں بھی اس کا ذکر ہے اور سائمن رپورٹ میں بھی ذکر ہے، میں انہی تجویز کو جو تجویز نہرو اور سائمن رپورٹوں میں جس کا ذکر ہے میں اس کو میرلی کیری فارورڈ کر رہا ہوں، یعنی میں کوئی نیا وہ نہیں دے رہا، اس سے ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے جو میری ناقص علم کے مطابق۔ اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صوبہ بنے گا شمال مغرب میں ہندوستان کے، یہ ہندوستان کو بچائے گا، ہندوستان کے لیے ایک فصیل ہوگی، ایک دفاع ہوگا ہندوستان کا، ایک دفاع کا کام کرے گا۔ اور ہندوستان کو یہ بچائے گا کس سے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو شمال اور شمال مغرب میں ہنگری جنریشنز، جو بھوکی نسلیں ہیں، جو بھوکے لوگ ہیں، ایشیاٹک ہائی لینڈ جو بلند و بالا پہاڑوں میں، ان کا اشارہ افغانستان اور سینٹرل ایشین ممالک کی طرف ہے، یا رشیا کی طرف بھی ہو سکتا ہے، کہ ان ممالک کے جو لوگ ہیں، جو ہنگری جنریشن کہا، وہ ہندوستان پہ حملہ آور ہوں گے، تو یہ جو چار مسلمان صوبوں کا ایک مسلم صوبہ بنے گا جو وفاق ہندوستان کے اندر ہوگا، یہ باقی ہندوستان کا دفاع کرے گا، یہ دفاعی حصار ہوگا، یہ فصیل بن جائے گا۔ بلوار کا لفظ استعمال کیا انہوں نے، اور ساتھ یہ کہا کہ وہ ہنگری جنریشن جو ایشیاٹک ہائی لینڈز ہیں ان سے بچائے گا۔ اگر اور اس پہ شروع میں آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے اس پہ بڑا وہ کیا، ایک طرح کا سافٹ احتجاج کیا کہ ایڈورڈ ٹامسن نے باقی خطبہ الہ آباد چھوڑ کے یہ 6 لائنیں کیوں اٹھا لیں سیاق و سباق سے ہٹ کے؟ کہنے کا مطلب تھا کہ ان 6 لائنوں کو بھی پڑھنا ہے تو سیاق و سباق کے ساتھ ہی پڑھا جائے، کیونکہ خطبہ الہ آباد پورے اگر ہم دیکھیں پڑھیں تو اس پورے خطبہ الہ آباد میں جگہ جگہ جو الفاظ ملتے ہیں ذرا غور کیجئے۔ ہندوستانی قوم کا اتحاد، انہوں نے انگلش میں لکھا یونٹی آف انڈین نیشن، یونٹی اینڈ کوآپریشن ان انڈیا، ہندوستان کے اندر قومی اتحاد و اتفاق، ہندوستان کے مسلمانوں کا ہندوستانی گھر، انڈین ہوم لینڈز آف انڈین مسلمز۔ یہ جو 6 لائنیں یہ بھی اسی چیپٹر کے اندر ہیں، مسلم انڈیا ود ان انڈیا، ہندوستان کے اندر مسلم ہندوستان، مسلم انڈیا ود ان انڈیا۔ مسلمان ہندوستان کا بہترین دفاع کریں گے۔ اگر ہم نے آزاد ہی ہونا ہے اور ہم آزاد ہو گئے یا ہم نے جدوجہد کرنی ہے آزادی کے لیے، پھر ہندوستان کا دفاع ہم نے کیوں کرنا ہے؟ وہ لکھتے ہیں ویسٹ انڈین مسلمز ول پروو دی بیسٹ ڈیفینڈرز آف انڈیا، یہ خطبہ الہ آباد میں لکھا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں نیوٹرل انڈین ملٹری اینڈ نیول فورسز، پھر لکھتے ہیں اسمبلی آف ریپرزینٹیٹیوز آف فیڈرل اسٹیٹس، یہ فیڈرل یہاں پہ کلیئر ہو گئی، وفاقی ریاستیں۔ پھر آگے انہوں نے لکھا ہے مسلم ڈیمانڈ فیڈریشن، مسلمانوں کا مطالبہ ہے فیڈریشن بنائی جائے، مسلم شیئر ان آل انڈیا فیڈرل اسمبلی، یہ بھی خطبہ الہ آباد میں، یہ سب میں وہاں سے الفاظ لے رہا ہوں جی، میرے اپنے کوئی لفظ نہیں ہے۔ کمیونل ری ڈسٹریبیوشن آف پروونسز، مسلم رائٹس ان انڈین فیڈریشن اینڈ پروونسز۔ اور آگے ایک جملہ جس پہ وہ اختتام کرتے ہیں وہ بڑا دیکھنے والا ہے اور آپ کی توجہ کا مستحق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جینا اور مرنا ہندوستان میں ہمارا مقدر ہے، اور اس کے لیے جو انگلش انہوں نے استعمال کی وہ بڑی زبردست ہے۔ وہ کہتے ہیں وی ہیو اے ڈیوٹی ٹورڈز انڈیا ویئر وی آر ڈیسٹائنڈ ٹو لیو اینڈ ڈائی۔ اگر ہم نے ہندوستان ہی میں جینا اور مرنا ہے، پھر آزاد ملک میں رہنا وہ تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ گزارش یہ کہ ہمارے ہاں میں آج بھی جو مخاطب ہوں، سب سے مخاطب ہوں، لیکن زیادہ مخاطب اپنے ہسٹورین سے ہوں، مورخین سے ہوں، ہمارے جو مصنفین ہیں، جو تاریخ کے طالب علم ہیں، کہ ہم لوگ تحقیق نہیں کرتے، مطالعہ نہیں کرتے، جو ایکچوئل سورسز ہیں ان کو پڑھتے نہیں ہیں، صحیح سیاق و سباق میں بات نہیں کرتے اور پوری قوم کو غلط حقائق دیتے ہیں۔ علامہ اقبال ہمارے لیے بہت محترم ہیں، ان کا جو شاعری بڑی لازوال شاعری ہے، ان سے ہم بڑا رہنمائی لیتے ہیں، اور وہ ہماری شناخت اور پہچان ہے، ہمارے قومی ہیرو ہیں۔ اور لیکن جو پاکستان کے حوالے سے خطبہ الہ آباد میں جو ہے تصور، وہ نہیں ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے۔ علامہ اقبال مسلم صوبے چاہتے تھے، 4 مسلم صوبے، ان کو اکٹھا کر دیا جائے اور انڈین فیڈریشن یا وفاق ہندوستان کے اندر وہ ایک صوبہ ہو، اس میں آزاد خود مختار مملکت کی بات نہیں تھی۔ امید ہے یہ آج کی گفتگو آپ کو پسند آئے گی، اور اگر پسند آئے تو کائنڈلی اس کو شیئر بھی کیجیے
اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم.